अफसरबाजी शादी के बाद ही मगरबी पाकिस्तान जा चुकी थी। हम माँ बेटी ने सोचा कि दिल्ली चले जाएं, जहाँ मेरे धधियाल और ननिहाल थे। अब तक तो हम दिल्ली में रहे, लेकिन आखिर कब तक खौफो हिरास की जिंदगी बसर करते। अब मैंने पाकिस्तान आना चाहा तो मालूम हुआ कि जब तक खटमंडो के पाकिस्तानी सिफारत खाने में रजिस्ट्रेशन न हो, हमें पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं मिल सकता। इसलिए हम माँ बेटी यहाँ आ गए। माली तौर पर हम मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरी वालिदा और वालिद के रिश्तेदारों ने भी चलते वक्त हमें खासे पैसे दिए। यहाँ एक मुतमव्विल कश्मीरी फैमिली ने हमें रहने के लिए अपने घर में एक कमरा दिया है। मुहाजिरों की फ्री हवाई सफ़र की मुश्किलात को देखते हुए हमने अब ये फैसला किया है कि अपने टिकट खरीद कर थाई एयरलाइंस या रॉयल नेपाल एयरलाइंस से पाकिस्तान जाएं। हमारी अभी तक पाकिस्तानी सिफारत खाने में रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। कश्मीरी खानदान के सरबरा ने वादा किया है कि वो बहुत जल्दी हमारी रजिस्ट्रेशन करवा कर हमें वन वे पाकिस्तानी पासपोर्ट दिलवा देंगे और फिर हम पाकिस्तान चले जाएंगे। यहाँ बेकार रहने के बजाय मैंने सोचा कि कुछ काम ही किया जाए। इसी कोशिश में मैं इस रेस्टोरेंट में आई और मरियम को ट्यूशन पढ़ाने लग गई। इसे हुस्ने इत्तेफाक ही कहा जा सकता है कि अवाइल ज़िंदगी में मैं अपनी पहली मुलाजमत के दौरान चिटागांग में मारूफ फैमिली से मैं बहुत अच्छी तरह न सिर्फ वाकिफ था, बल्कि मुझे उनके घर के एक मेंबर की हैसियत हासिल हो चुकी थी। उस वक्त मारूफ साहब चिटागांग पोर्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर थे। उनकी बेगम का नाम आमना था और उनकी मंझली साली रजिया चिटागांग में ही एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर से ब्याही हुई थी और सबसे छोटी साली अफसर भी उन्हीं के साथ रहती थी। उन दिनों उसकी शादी नहीं हुई थी। इतने भरपूर तारुफ और रेफरेंस के बाद, जिन्हें मैं जाती तौर पर जानता था, मेरे लिए इस लड़की पर शक व शुबे की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। मैंने उस लड़की को अपने जहन में बिल्कुल क्लियर कर दिया। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने नाहक एक पर्दादार लड़की को बेपर्दा किया और उससे बेजा सवाल पूछे। माहौल की तलखी को कम करने के लिए मैंने मरियम को सबके लिए कॉफ़ी बनाने का कहा। मरियम कॉफ़ी बनाने चली गई तो बगैर किसी मकसद के, महज उस यतीम लड़की के खौफ को दूर करने के लिए, मैंने उससे पूछा कि मारूफ फैमिली में तुम्हारे बकौल शुरू में सिर्फ अफसर ही गैर शादीशुदा थी और अगरचे तुम उम्र में उससे छोटी थी, लेकिन वही तुम्हारे ज्यादा करीब रही होगी। लड़की ने बताया, जी हाँ, अफसर बाजी मुझे बहुत प्यार करती थी। तो तुमने वही स्कूल ज्वाइन किया होगा जिसमें अफसर पढ़ती थी? मैंने सवाल किया। जी हाँ, वो 9वीं जमात में थी और उन्होंने खुद मुझे अपने स्कूल में दाखिला दिलवाया था। लड़की ने बड़ी पुरएतमादी से जवाब दिया। तुमने बताया है कि अफसर ने तुम्हें जिस स्कूल में दाखिला दिलवाया था, वहां वो खुद भी पढ़ती थी और तुम्हारे बहुत करीब रहती थी, तुमसे प्यार भी बहुत करती थी। ये तो बताओ कि अफसर में कौन सी ऐसी बात थी जो उसे दूसरों से नुमाया करती थी? लड़की मेरा ये सवाल सुनकर घबरा गई और कहने लगी कि आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा, सिर्फ वक्त गुजारी के लिए। इत्तेफाक से मैं भी मारूफ फैमिली को अच्छी तरह जानता हूँ। तुमने उनके मुतालिक बिल्कुल सही बताया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अफसर ने स्कूल स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए अपने बाल बिल्कुल मर्दाना अंदाज में कटवा दिए थे। क्यों, याद है ना? जी हाँ, बिल्कुल याद है। बल्कि मारूफ साहब ने उसकी इस हरकत पर अफसर बाजी को बहुत ज्यादा डांटा भी था। लड़की ये जवाब देते हुए अपना लेडीज बैग उठाने के लिए मेज की तरफ बढ़ी। मैं उसकी एक एक हरकत देख रहा था। इससे पहले कि वो अपना बैग उठाती, मैं लड़की पर झपटा और उसे धक्का देकर उसका बैग उठा लिया। साथ ही मैंने सीटी बजाई। दोनों चीनी दोस्त भागते हुए ड्राइंग रूम में आ गए। इस दौरान मरियम भी कॉफी की ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हो चुकी थी। मैंने मरियम को कहा कि चीनी दोस्तों को कहे कि इस लड़की को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लें। मरियम में ये बुरी आदत नहीं थी कि पहले सवालों जवाब करके अपनी तसल्ली करे और फिर अगला कदम उठाए। मैंने जो कुछ मरियम को पहले अंग्रेजी में कहा, उसने फौरी तौर पर चीनी दोस्तों को कह दिया। दोनों चीनी आगे बढ़े तो इस लड़की ने अचानक अपनी लात से कराटे का ऐसा भरपूर वार चीनी दोस्त के चेहरे पर किया कि वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। अब यह लड़की मेरे और दूसरे चीनी दोस्त के दरमियान थी
اور کراٹے کے پینترے بدل بدل کر ہم دونوں کو بیک وقت اپنی زد پر لیے ہوئے تھی۔ مجھے اس کا بیگ کھولنے کا ابھی تک موقع نہیں ملا تھا۔ میں لڑکی کی گھومتی ہوئی ٹانگ کے وار سے بچنا چاہتا تھا۔ جو ہی اس کا دھیان اور رخ چینی ساتھی کی طرف ہوا، میں لڑکی کی طرف بڑھا۔ وہ مجھ سے غافل نہیں تھی۔ اس نے مجھے ہٹ کرنے کے لیے سیدھی ٹانگ اٹھائی، جسے میں نے اپنے جسم کو لگنے سے پہلے ہی پنڈلی سے پکڑ لیا۔ یہاں میرا لمبا قد اور اسی حساب سے بازوؤں کی لمبائی کام آ گئی، ورنہ اس کی ضرب اتنی شدید تھی کہ چینی دوست ابھی تک بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کی ٹانگ پکڑی ہی تھی کہ دوسرے چینی دوست نے پیچھے سے اسے بازوؤں سے دبوچ لیا۔ بے بس ہو کر وہ قالین پر گر تو گئی، لیکن ہم دو مضبوط مردوں کی گرفت بھی اس پر ہلکی پڑ رہی تھی، اور وہ مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی خود کو آزاد کرانے کی جدوجہد کرنے لگی۔ میں نے مریم کو رسی اور کپڑا لانے کا کہا تاکہ اسے باندھ دیا جائے۔ ہم نے اس کے ہاتھ پشت پر باندھے اور ٹانگیں باندھ کر منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تاکہ اس کا چلانا بند ہو۔ چینی دوست تو اپنے ساتھی کو ہوش میں لانے کی تدابیر کرنے لگا، اور مریم میرے قریب آ گئی۔ میں نے لڑکی کا بیگ کھولا تو اس میں میک اپ کا سامان اور کچھ نیپالی کرنسی کے علاوہ 25 بور کا لوڈڈ پسٹل نکلا۔ ڈی ایم آئی نے مکمل ٹریننگ کے بعد ایک بھرپور اور چیلنج نہ ہو سکنے والی کور سٹوری کے ساتھ اس لڑکی اور اس کے ساتھیوں، جن کا تذکرہ بعد میں آئے گا، کو پاکستان بھیجنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ میں بھی اس کی کور سٹوری سے بالکل مطمئن ہو گیا تھا۔ بعد کے سوال میں نے محض پوسٹ سکرپٹ کے طور پر پوچھے تھے، جن کا جواب دینے میں وہ مار کھا گئی۔ معروف کی سالی افسر کے بال اس کی پنڈلیوں کو چھوتے تھے۔ اس کے بال اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ وہ اپنے بال خود نہیں دھو سکتی تھی، بلکہ دو بنگالی ملازمائیں اس کے بال دھوتی تھیں۔ وہ کبھی بھی چٹاگانگ میں نہیں پڑی، بلکہ دہلی سے ایف اے کرنے کے بعد چٹاگانگ آئی تھی۔ اس کے بال اسی طرح لمبے اور گھنے تھے، اور اتنے عجوبہ روزگار اور خوبصورت بالوں کو کٹوانے کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ تو محض اتفاق تھا کہ میں معروف فیملی کو اچھی طرح اور ذاتی طور پر جانتا تھا، ورنہ اتنی مکمل اور ٹھوس کور سٹوری کے ساتھ بھارتی جاسوسوں کا یہ گروپ پاکستان جانے والا تھا، جہاں کوئی بھی ان پر کسی قسم کا شک نہ کرتا۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا، جس میں اس لڑکی مریم نے اس کا نام جبیں بتایا، جو کہ ظاہر ہے غلط تھا، سے کچھ اگلوا سکتا تھا۔ اس کے بیگ سے پسٹل ملنے سے اس کے جاسوسا نہ ہونے میں اگر برائے نام سا شک بھی تھا تو وہ دور ہو چکا تھا۔ چینی دوست کو جبیں نے ایسی سخت ضرب لگائی تھی کہ اگرچہ وہ اب ہوش میں آ چکا تھا، لیکن بار بار اپنا سر سہلاتا اور چینی زبان میں نہ جانے کیا اناپ شناپ بک رہا تھا۔ میں نے چینی دوست سے بال کاٹنے کی مشین، استرا، کینچی اور پانی بھری شیشیاں لے کر جبیں کے سامنے میز پر رکھ دیں، اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم اپنی گیم شروع کرنے سے پہلے ہی پکڑی گئی، اور خوش قسمتی یہ کہ تمہیں پکڑنے والا ایک مسلمان ہے۔ تمہاری جعلی ماں اور تمہارے ساتھی مرد، جس نے تمہارے باپ کا رول ادا کرنا تھا، کے متعلق ہمیں بھارت سے تمہاری روانگی سے قبل ہی مکمل اطلاع مل چکی تھی۔ مریم کو جب تم نے پڑھانا شروع کیا، اس سے پہلے ہی ہم تمہاری اور تمہارے دونوں ساتھیوں کی مکمل نگرانی کر رہے تھے۔ یہ تصویریں دیکھو، یہ تمہارے گروپ لیڈر کی ہیں۔ تم جوان اور خوبصورت ہو۔ اگر ہماری جگہ کوئی غیر مسلم ہوتے تو وہ سب سے پہلے تمہاری جوانی سے کھیلتے اور پھر تم سے پوچھ گچھ کرتے۔ تمہیں ان سے کوئی فرق نہ پڑتا، کیونکہ تمہیں بھارت سے اس کے لیے تیار کر کے بھیجا گیا ہے، لیکن یہ ہمارے مذہبی اصولوں کے خلاف ہے۔ مگر ہم ایک جاسوس کا جو حشر کرتے ہیں، تمہیں شاید اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا، ورنہ تم کبھی بھی پاکستان کے خلاف جاسوسی کرنے کا سوچتی تک نہیں۔ اگرچہ ہم تمہارے متعلق سب کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ سب تمہاری زبانی سننا چاہتے ہیں۔ اگر تم تعاون نہیں کرو گی تو تمہاری زبان کھلوانے کے لیے ہمارا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ پہلے ہم تمہارے بال کاٹیں گے، پھر تمہارے سر پر مشین چلا کر تمہارے سر کو رہے سہے بالوں سے بھی آزاد کر دیں گے۔ اگر پھر بھی تم نے سچ نہ بتایا تو اس طرح سے تمہاری ناک اور کان کاٹیں گے، اور پھر ان شیشیوں میں بھرے تیزاب سے تمہارے چہرے کو اتنا بھیانک بنا دیں گے کہ تم کبھی آئینہ دیکھنے کی ہمت تک نہ کر سکو گی۔ اگر پھر بھی تم نے ہمیں کچھ نہ بتایا تو ہم اپنی ہار مان کر تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن چھوڑنے سے پہلے میرے یہ چینی ساتھی تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے
تاکہ تم آئندہ کبھی کسی پر اپنی مارشل آرٹ کو نہ آزما سکو۔ میں نے یہ تمام باتیں نفسیاتی طور پر اسے توڑنے اور مزاحمت نہ کرنے کے لیے کی تھیں۔ عورت کے لیے سب سے زیادہ قیمتی شے اس کا حسن ہوتا ہے، اور سوائے پاک باز عورتوں کے، اس کماش کی عورتیں خوبصورت دکھائی دینے اور اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ میں نے مریم کے ذریعے چینی ساتھیوں کو کہا کہ اس لڑکی کے ہاتھ پاؤں دوبارہ کس کے اچھی طرح باندھ دیں، تاکہ جب ہم اپنا کام شروع کریں تو یہ حرکت نہ کر سکے۔ میں نے یہ بات محض اسے نفسیاتی طور پر توڑنے کے لیے کہی تھی، تاکہ وہ ہمارے عزائم کو صحیح سمجھ کر مدافعت چھوڑ دے۔ چینی دوستوں نے اس کے ہاتھ پاؤں دوبارہ کس کر باندھ دیے اور میرے اشارے پر اسے بازوؤں سے پکڑ کر بٹھا دیا۔ میں نے کینچی اٹھائی اور 6 انچ کے قریب اس کے بال کاٹ کر اس کے سامنے پھینک دیے۔ لڑکی کا منہ کپڑے سے بندھا تھا، وہ بول تو سکتی نہیں تھی، غو غو کرنے لگی۔ میں نے مزید 3-4 انچ اس کے بال کاٹے اور وہ بھی اس کے سامنے پھینک دیے۔ لڑکی کی غو غو اور بڑھ گئی۔ اب میں نے بال کاٹنے کی مشین اٹھائی جو اس لڑکی کے سامنے ہی میز پر پڑی تھی۔ میں نے ظاہراً مریم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مریم، اس طرح تو خواہ مخواہ وقت ضائع ہو رہا ہے، اسے شاید اپنے بالوں سے محبت نہیں، اسی لیے مشین سے اس کے سر کو بالوں سے بالکل آزاد کر دیتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں مشین دیکھ کر خوف سے لڑکی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے زور زور سے اپنا سر ہلانا شروع کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بولنا چاہتی ہو؟ اس نے سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ میں نے مشین رکھ دی، اس طرح اٹھایا اور مریم کو کہا کہ چینی دوستوں کو کہے اگر اس لڑکی نے سچ نہ بولا تو میرا اشارہ کرتے ہی اس کا ایک کان کاٹ دیں۔ یہ کہہ کر میں نے لڑکی کے منہ سے کپڑا نکالتے ہوئے کہا کہ بالکل مدھم آواز میں بولے۔ لڑکی کی دہشت سے جو حالت ہو رہی تھی وہ ناقابل بیان ہے۔ منہ سے کپڑا نکلتے ہی وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، مجھ پر رحم کریں، میں آپ کو سب کچھ بالکل سچ بتاؤں گی، لیکن بھگوان کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کریں۔ اس کے بھگوان کہنے سے یہ تصدیق تو ہو گئی کہ وہ غیر مسلم ہے۔ یہ تو اب تم پر منحصر ہے کہ سب حقیقت بتا کر خود کو بچا لو، ورنہ ہمیں مجبوراً اگلا قدم اٹھانا پڑے گا۔ میں نے یہ کہہ کر لڑکی کو کہا کہ بولو، لیکن بولتے وقت یہ ضرور یاد رکھنا کہ تمہاری اصلیت سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، اور جو ہی تم نے غلط بیانی سے کام لیا، میرے ایک اشارے پر تمہارا ایک کان تمہارے کٹے ہوئے بالوں پر پڑا ہوگا۔ لڑکی نے بولنا شروع کیا، میں دہلی کی رہنے والی ہوں اور بنگلہ دیش کبھی نہیں گئی۔ اسکول کے زمانے سے ہی مجھے مسلمانوں سے اس لیے نفرت ہو گئی تھی کیونکہ آوارہ قسم کے مسلمان لڑکے اسکول آتے جاتے اور مجھے اور میری سہیلیوں کو تنگ کرتے اور فحش کلامی کرتے تھے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ لڑکے مسلمان تھے؟ میں نے پوچھا۔ وہ مسلمان ناموں سے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے تھے۔ ہم نے جب اپنی ہیڈ مسٹریس سے شکایت کی تو اس نے شیو سینا والوں کو بتایا، اور اس تنظیم کا ایک مارشل آرٹ کا ماہر ہمیں تربیت دینے اور غنڈوں سے مقابلہ کرنے کی تدبیریں سکھانے کے لیے ہر روز ہمارے اسکول آنے لگا۔ میں نے 6 سال مارشل آرٹ کی تربیت اسکول اور کالج میں حاصل کی، جس سے مجھ میں خاصی خود اعتمادی پیدا ہو گئی، اور میں نے اس دوران کئی آوارہ اور غنڈے لڑکوں کی ایسی پٹائی کی کہ وہ دوبارہ کبھی دکھائی نہ دیے۔ ذہنی طور پر میں شیو سینا اور آریہ ویدک کو اپنا سرپرست سمجھنے لگی۔ میں کالج میں ابھی پڑھ ہی رہی تھی کہ شیو سینا کی میٹنگز میں باقاعدہ جانے لگی اور جلد ہی اس تنظیم کی باقاعدہ ممبر بن گئی۔ میرے شوق اور جذبے کو دیکھتے ہوئے مجھے شیو سینا کے اس مخصوص گروپ میں شامل کر لیا گیا جس کی میٹنگز میں ہمیں اسلحہ چلانے اور جاسوسی کی تربیت دی جاتی تھی۔ میرے پتا کا دیہانت یعنی موت ہو چکا تھا اور میری ماتا ایک آرٹ اسکول میں ٹیچر تھیں۔ ابتدائی تربیت کے بعد ہمیں دہلی کے نواح میں ایک فوجی کیمپ میں ایڈوانس تربیت کے لیے جانا پڑا، جس میں فوجی افسران ہمیں اسلحہ چلانے کی تربیت دیتے اور جاسوسی کے داؤ پیچ سکھاتے تھے۔ تربیت کے لیے مخصوص کمروں میں دیواروں پر ایسے نقشے لگے ہوئے تھے جن میں بھارت کے علاوہ برما، مشرقی اور مغربی پاکستان اور افغانستان بھی شامل تھے۔ بھارت کو چھوڑ کر باقی ملکوں پر سرخ لکیریں کھینچی ہوئی تھیں۔ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ماضی میں اصل بھارت میں یہ سب ملک شامل تھے اور مہاراجہ اشوک کی حکومت برما سے افغانستان کی آخری حدوں تک تھی۔
اب ہمیں یہ تمام علاقے اکھنڈ بھارت میں شامل کرنے ہیں۔ اسی دوران تربیت دینے والے ایک کیپٹن سے میرے تعلقات آخری حدوں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ میں نے جب کیپٹن کو شادی کرنے پر زور دیا تو ایک دن اس کے کرنل نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ جسمانی لذت سے بھی زیادہ ایک اور لذت ہے، اور وہ ہے کہ اپنے پرکھوں کی جنم بھومی کو غاصبوں سے آزاد کروانے کی کوشش کرنا۔ اس سے تمہارے پرکھوں کی آتما اور تمہارے من کو شانتی ملے گی۔ ہم تمہیں اسی مقصد کے لیے مشن پر پاکستان بھیجیں گے، اور وہاں سے واپسی پر تمہاری شادی اس کیپٹن سے کروانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے تمہیں اپنے دماغ کے علاوہ اپنے شریر یعنی جسم کو بھی بھینٹ کرنا پڑے گا، لیکن وطن کی سیوا میں شریر کی بھینٹ دینے کے باوجود تم ہمارے لیے پوتر اور ستی ساوتری ہوگی۔ اگر تمہیں ہماری بات منظور ہے تو ہم تمہاری ماتا کو یہ کہیں گے کہ حکومت تمہیں برطانیہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیج رہی ہے۔ لڑکی سانس لینے کو رکی اور ایک گلاس پانی طلب کیا۔ پانی پی کر اس نے سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے یہ بات مان لی تو مجھے ایک برس مزید تربیت اور پاکستان کے متعلق کتابوں، فلموں، سلائیڈوں اور لیکچروں سے اس قدر جانکاری دی گئی کہ اب میں بھارت سے کہیں زیادہ پاکستان کے متعلق جانتی ہوں۔ 2 ماہ پہلے مجھے ایک ادھیڑ عمر مرد اور ایک عورت سے ملوایا گیا۔ پاکستان میں ہمیں ایک گروپ کی صورت میں کام کرنے کے لیے انہوں نے میرے ماتا پتا بن کر رہنا تھا۔ کھٹمنڈو میں ہم اکٹھے آئے ہیں۔ میں ماتا کے ساتھ کشمیری خاندان کے گھر میں رہتی ہوں اور میرے پتا ایک علیحدہ فلیٹ میں رہتے ہیں۔ کھٹمنڈو میں مجھے اپنی عملی کارکردگی دکھانے کے لیے مریم تک رسائی حاصل کرنا تھا۔ میرے پتا اور ماتا کو بھی آپ سے علیحدہ علیحدہ ملنے کا کام سونپا گیا تھا۔ یہاں ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ کسی صورت بھی آپ کو یا مریم کو اعتماد میں لے کر بھارتی یا بنگلہ دیشی سفارت خانے کے اندر لے جائیں۔ اگر میں آج پکڑی نہ جاتی تو 2-3 روز تک میں مریم کے ساتھ اس کی گاڑی میں ان دونوں سفارت خانوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے پستول کی نوک پر یا کراٹے کے وار سے اسے بے ہوش کر کے بھارتی سفارت خانے کے اندر لے جاتی۔ میں سائیکل سے ٹرک تک چلانے میں مہارت رکھتی ہوں۔ میرے گروپ کو بھارت میں آپ دونوں کے متعلق اچھی طرح بریف کیا گیا تھا۔ یہ دونوں سفارت خانے ہماری پشت پر ہیں اور یہاں ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ قارئین، جتنے وقت میں آپ نے اس بھارتی جاسوسہ کے بیان کو پڑھا ہوگا، اتنی ہی یا اس سے کچھ زیادہ وقت میں اس نے بیان دینے میں لگایا تھا۔ میں اسے تفصیلاً صرف اس لیے تحریر کر رہا ہوں کہ بھارت اور کھٹمنڈو میں قیام کے دوران پہلی بار میں نے پوری طرح تربیت یافتہ ایسے بھارتی جاسوس گروہ کو اپ روڈ پکڑا یعنی ننگا کیا تھا جو انتہائی خطرناک عزائم لے کر پاکستان جانے والا تھا۔ اکھنڈ بھارت اور وسیع تر بھارت کے خواب دیکھنے والے اب پہلے سے زیادہ زور و شور سے اپنے مقصد کے حصول میں کوشاں ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں ہمارے دانشور ہی بھارت سے محبت کی پینگیں بڑھانے اور بھارت کو موسٹ فیورٹ نیشن سمجھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ہمارے اپنے حکمران ہی بنگلہ دیش جا کر مکتی باہنی کے جہنم رسیدوں کی یادگار پر پھول چڑھاتے اور اس پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے مشرقی پاکستان میں جو 16 دسمبر 1971 تک پاکستان کا مشرقی بازو تھا، پاکستان کے دشمنوں اور غداروں کی سازشوں کو کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا تھا۔ لڑکی اپنا بیان ختم کر کے میری طرف ایسے دیکھ رہی تھی کہ آیا کہ مجھے اس کے بیان پر یقین آیا ہے کہ نہیں۔ ادھر میں خود کو ان سوالوں کے لیے تیار کر رہا تھا جو ہنوز تشنہ جواب تھے۔ میرے پاس وقت بھی کم تھا اور مجھے یقین تھا کہ اس بھارتی جاسوسہ کی حفاظت کے لیے ارد گرد لوگ ضرور موجود ہوں گے۔ مجھے صورتحال اتنی گھمبیر ہونے اور بدلنے کا قطعاً کوئی احساس نہ تھا۔ بھارت کی ایک مکمل تربیت یافتہ جاسوس لڑکی رسیوں میں جکڑی میرے سامنے تھی۔ اس نے اپنے متعلق جو انکشافات کیے تھے ان کے مطابق یہ کوئی معمولی گروہ نہ تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے تو بہت کچھ الٹ سکتے تھے۔ میری زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی عورت جاسوسہ سے تفتیش کروں۔ مجھے مرد اور عورت کے درمیان جو ایک فطرتی حد ہوتی ہے اسے بھی عبور نہیں کرنا تھا۔ چونکہ اچانک اور غیر متوقع ایسے ہوا تھا، اس لیے اس لڑکی اور اس کے ساتھی جو اگر مل جائیں تو ان سے پوچھ گچھ کے لیے کوئی سوال بھی ترتیب نہیں دے پایا تھا، اس لیے میں خود گھبرا رہا تھا۔ ایک جیک پاٹ میرے سامنے تھی جس کے حصول کے لیے مجھے نہایت مناسب پلاننگ کی ضرورت تھی۔ اس گروپ کا لیڈر اور دوسری جاسوسہ عورت
ابھی تک میری پہنچ میں نہیں تھے۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک سوال نامہ ترتیب دیا اور مریم سے کہا کہ ہمارے درمیان ٹیپ ریکارڈ نئی ریل لگا کر آن کر کے رکھ دے۔ مریم نے مجھے بتایا کہ اس کی یہ ٹیوٹر 2 بجے کھانا کھا کر واپس جاتی ہے۔ میں نے وقت دیکھا تو میرے پاس 2 گھنٹے اور چند منٹ باقی تھے، جس میں اس لڑکی سے سوال و جواب بھی کرنے تھے اور اس کے ساتھیوں تک بھی پہنچنا تھا۔ اگرچہ اس واقعے کا 23 سال گزر چکے ہیں، پھر بھی اس لڑکی سے میرے کیے گئے سوال اور ان کے جواب قارئین تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سوال: ڈی ایم آئی ہیڈ کوارٹر کہاں واقع ہے؟ جواب: نئی دہلی میں۔ سوال: تمہیں تربیت دینے والوں کے نام اور رینک کیا تھے؟ جواب: صحیح نام تو وہ نہیں بتاتے، بس کیپٹن کا اصل نام معلوم ہے، کیپٹن ملہوترا۔ سوال: یہاں تمہارے گروہ میں کتنے افراد ہیں؟ ان کے نام اور ایڈریس بتاؤ۔ اس کا جواب دینے میں لڑکی جھجکی تو میں نے اشارہ کیا۔ چینی دوست نے ایک ہاتھ سے اس کا کان پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں اس طرح سیدھا کیا اور میرا دوسرا اشارہ ملنے پر اس نے اس کا کان کاٹ دینا تھا۔ لڑکی چیخی: بھگوان کے لیے میرا کان نہ کاٹنا۔ میں بتاتی ہوں، میری ساتھی عورت جس کا نام سعیدہ ہے اور اصل نام کوشلیا ہے، کشمیری مسجد کے ساتھ ہی ایک کشمیری کے گھر میں رہتی ہے، اور مرد ہنومان ڈھوکا کی ایک بلڈنگ میں رہتا ہے۔ وہاں ایک فلیٹ اسے بھارتی سفارت خانے نے لے کر دیا ہے۔ ہنومان ڈھوکا میں وجے کمار بھی رہتا تھا۔ میں نے جب اس فلیٹ کی تفصیل پوچھی تو معلوم ہوا کہ وجے کمار والا فلیٹ ہی اسے دیا گیا ہے۔ سوال: تمہارا اصلی نام کیا ہے؟ جواب: مالتی سکینہ۔ سوال: تمہارے مرد ساتھی کا اصل اور کور نام کیا ہے؟ جواب: اصل نام تو چمن لالا ہے اور کور نام جمشید ہے۔ سوال: پاکستان میں تمہیں کیا کیا ٹارگٹ دیے گئے تھے؟ جواب: مجھے پاکستان میں ہائی کمان آفیسرز اور سول بیورو سے پاکستان کے انتہائی خفیہ راز معلوم کرنے تھے۔ سوال: یہ تم کیسے کرتی؟ جواب: ہمیں بتایا گیا تھا کہ ان لوگوں تک میں اپنی جوانی، حسن اور اعلیٰ تعلیم اور تربیت کی وجہ سے پہنچ سکتی ہوں اور مطلوبہ معلومات حاصل کر سکتی ہوں۔